रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरतुल हज के 13 आयत पढ़ चुके थे। आयत नंबर 14 से आज हम शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युदखिलुल लज़ीना, दाखिल करेगा उन लोगों को जो आमनु, ईमान लाए, व अमिलु सालिहाती, और अमल किए नेक, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नात में, बागों में बहती हैं नीचे उनके नहरें। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यफ़अलु, करता है, मा युरीद, जो चाहे, जो इरादा करता है वो करने वाला है। इस आयत पर गौर कीजिए। ईमान लाने और अमल सालेह करने वालों के लिए आखिरत का ये बेहतरीन अंजाम कुरान में बेहिसाब दफा वैसे तो आया है। इस तरह की आयत याद ही होंगी आपको। ये भी हम नोट करते आ रहे हैं कि कहीं भी ये बेहतरीन अंजाम सिर्फ ईमान लाने वालों के लिए है, न सिर्फ अमल सालेह करने वालों के लिए। दोनों ही शर्तें लाजमी हैं। जहां भी जिक्र आता है दोनों का, ईमान भी हो, फिर ईमान के साथ अमल सालेह भी। यहाँ वैसे जो आयत है ये वाली, पिछली आयत पर भी एक नजर डालें तो इस आयत की खूबसूरती नजर आती है। पीछे आयत नंबर 8 से किन लोगों का जिक्र चल रहा था। वो लोग जो इल्म हासिल किए बगैर, हिदायत को ठुकरा कर, रोशनी बख्शने वाली किताब की तरफ से, किताब मुनीर कहा गया था वहाँ पे, और उसकी तरफ से आंखें बंद करके अकड़ते हैं, हिदायत की तरफ बुलाने वाले से पीठ मोड़ लेते हैं। सानिया इत्फी था कि अपने मोढ़े उचका लें, अपनी पीठ मोड़ लें, ऐसे वो लोग हैं। और क्या करने वाले थे वो? अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते से भटकाना चाहते हैं। उनके लिए क्या था वहां पे? उनका अंजाम अदाबुल हरीक, जलाने का अजाब, कोई खास किस्म के जलाने का अजाब अलग से, अजाब नार के अलावा। फिर इन लोगों का तस्करा था जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करते हैं, दुनिया के फायदे मिल रहे हो तो मुसलमान, और कोई मुश्किल आते ही पलट जाते, दुनिया और आखिरत का नुकसान उठाने वाले वो लोग। तो दुनिया वैसे देखें तो ऐसे ही लोगों से भरी हुई नजर आती है ना, लेकिन उन सब के दरमियान ये ईमान लाने वालों का गिरोह भी है जो ऐसे अमल सालेह करने वाले हैं, जिसका नतीजा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार है। बताया जा रहा है कि किस तरह वो उनके लिए बेहतरीन नतीजा अल्लाह ताला ने रखा है। एक तरफ पीछे उनका जिक्र था जो अल्लाह से मायूस होकर दूसरों की पनाह ढूंढते हैं, और अब उन लोगों का अंजाम जो सख्ती, नरमी, रंजो राहत, हर तरह के हालात में ईमान और अमले साले की रविश पर कायम रहते हैं। इनका जब तस्करा आए इस तरह के लोगों का, और खुसूसन ऐसे तमाम लोगों के दरमियान वो जो इतने खुद भटके हुए, दूसरों को भटका रहे हैं, आंखें बंद किए हुए हैं अल्लाह के दीन की तरफ से। अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है जो याद आता है, उसको भी देखते हैं। वो कहते हैं, गुमा आबाद हस्ती में यकी मर्दे मुसलमान का, बयाबा की शबे तारीख में कंदील रहबानी। गुमा आबाद हस्ती क्या है? गुमान क्या होता है? हक का अपोजिट, इल्म का अपोजिट। सिर्फ जैसे एजम्पशंस जो हो, कुछ पता नहीं है, सिर्फ अपने गुमान पे उन्होंने पूरी एक बिल्डिंग बनाई हुई है, उस पे जो चलने वाले हैं। गुमा आबाद हस्ती कहने से, हस्ती अपना वजूद भी, एक इंसान का अपना वजूद भी उस मुराद हो सकता, और वो भी जो पूरी दुनिया भी मुराद हो सकती, कि वो दुनिया जो इस तरह बगैर जाने हुए, इल्म के बगैर जो भी मज़ाहिब दुनिया में इंसानों के बने हुए, वो क्या है? गुमान है, न सिर्फ जन है, अपने आप उन्होंने बना लिए। तो उस हस्ती में यकी मर्दे मुसलमान का, वो जो ईमान रखते हो। दूसरे लोगों ने तो अपने जैसे जो अकीदे बनाए हुए थ्योरीज पर, एक तरफ वो है जिन्होंने अपने आप को गुमान के हवाले कर दिया, एक तरफ वो है जो बगैर सोचे समझे किसी इसके अजम्पशंस के अपने पीछे जा रहे हैं। उनकी तो जिंदगी कैसी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में जो यकीन मर्दे मुसलमान का जैसे कहा जा रहा, तो वो कैसा है? जैसे बेआबा जंगल में की शबे तारीख, अंधेरी रात में कंदील रहबानी, कोई राहब जंगल में चल रहा हो, एक उसकी कंदील जल रही हो, एक उसका दिया जला हुआ हो, तो कैसे वो रोशनी करने वाला होता।
بالکل ایک مومن کا یہی حال ہے. ایک راہب کا چراغ کیسے کتنے مسافروں کے راستے کو آسان کر دے، اسی طرح ایک مومن کا ایمان کتنی آزمائشوں کا بھی شکار ہو، دل کے اندر کا ایمان اسے سیدھے راستے پر قائم رکھ دیتا ہے. اپنے آپ کو بھی، اپنے وجود کو بھی وہ سیدھے راستے پر قائم رکھ لیتا ہے اور دوسرے بھٹکنے والوں کو بھی راستہ دکھانے والا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں یہاں خوشخبری ہے کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ایک بہترین تصور جو دنیا میں انسان کر سکتا، وہ تصور کر کے دیکھ لے، وہ بتایا جاتا. اور پھر کہا جا رہا ہے ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے. ایک انسان سوچے مفلسی سے گھبرا کر غلط طریقے سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، حالانکہ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا تو پھر بھی نہیں ملے گا، اور اگر ملتا ہے تو وہ حلال طریقے پہ قائم رہتے ہوئے بھی اس کو مل جاتا. یہی ایمان، یہی پختہ یقین اگر ہو کہ ان اللہ یفعل ما یرید، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی کرنے والا ہے، وہی اصل قندیل رہبانی ہے، جو جیسے شعر میں کہا گیا اندھیرے جنگل میں روشنی کی کرن ہے. اس کے ذریعے انسان کا یہ یقین ہو کہ اللہ جو چاہے وہی ہونے والا ہے. آج حالات بہت برے ہوں، میں دین چھوڑ کے پلٹ بھی جاؤں تو میرے حالات کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. میں اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کر لوں تب بھی کوئی ضروری نہیں کہ میرے حالات صحیح ہو جائیں. اور اگر میں دین پہ قائم ہی رہوں، کتنی مشکل ترین بھی حالات ہو جائیں، تب بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے. دنیا کی اتنی بھلائی ملے گی جتنی میرے رب نے لکھ دی ہے. جو مشکلیں، جو آزمائشیں آنی ہیں وہ آ کر ہی رہیں گی. وہ رحمت بن سکتی ہیں، آزمائشیں بھی رحمت بن سکتی ہیں، درجوں کو بڑھانے کا باعث بن سکتی ہیں. تو یہ ایمان ہو کہ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے اس کو پکارے انسان، اس پر ایمان رکھے، اس کے ایمان کی روشنی کو اپنے دل میں جلائے رکھے انسان، تو اس کا پھر بہترین نتیجہ آخرت تک میں بھی دیکھنے والا ہے. پھر کہا جاتا ہے، آیت سورہ حج ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 15، من کانا، جو شخص یظنو، گمان کرتا ہے، اللہ، یہ کہ نہیں، ینصرہ اللہ، مدد کرے گا اللہ، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں. فل یمدد، پس لام جو ہے وہ بھی تاکید کا آتا ہے، فل لام آ رہا ہے کہ یہ چاہیے، جیسے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، فل یمدد، بس چاہیے کہ، یمدد جو ہے مدہ کا معنی ہوتے کھینچنا، تاننا. یمدد تان لے، تانے، بسببن، سبب رسی کو کہتے ہیں، کہ ایک رسی کو جیسے اس کو باندھے، اوپر لے جائے، کھینچے، الی السماء، طرف آسمان کے. ثم، پھر، ثم الیقطع، پھر کاٹ ڈالے. فلینظر، پھر دیکھے، پھر پس چاہیے کہ دیکھے، حل کیا، یذہبن، ذہبہ ہوتا ہے لے جانا، جانا، یذہبن کہ دور کر دیتی ہے، وہ چلی جاتی ہے اس سے، کیدہ، یہ تدبیر اس کی، ما یغیظ، اس کے غصے کو، کہ یہ تدبیر اس کے غصے کو کیا دور کر دے گی، وہ یہ دیکھ لے، وہ چاہے تو دیکھ لے. اب یہ جو آیت ہے وہ ایسی آیت ہے جس کو کئی طرح سے مفسرین نے سمجھا. تفہیم القرآن میں اس کا خلاصہ بھی ہے کہ کیا کیا لوگوں نے سمجھا، لیکن ان میں سے اکثر مناسبت نہیں رکھتے جو مضمون چل رہا ہے اس سے. مضمون جو چل رہا ہے وہ ذہن میں ہے نا. ایک تو وہ یاد رکھیں سورہ حج نازل کا وہی مکے کا آخری دور ہو تو سوچیں مشکلات کی، آزمائشوں کی انتہا ہو چکی ہے نا. پورا ڈیکیڈ گزر چکا ہے، سمجھیں دعوت دیتے ہوئے اسلام کی، کم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جو مسلمان ہوئے ہیں وہ طرح طرح سے آزمائے جا رہے ہیں، کیسے کیسے ٹارچر ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں کیسی مایوسیاں گھیر سکتی ہیں نا، اور مایوسیوں میں پھر غلط فیصلے بھی انسان کر سکتا. تو وہ پچھلی بھی آیات وہی بات سمجھا رہی تھی کہ انسان اس قائم رہے، ایمان پہ بہرحال قائم رہے، مضبوط رہے اس پہ. اور یہ بھی آیت کچھ وہی اسی طرح کی بات اصل میں سمجھا رہی ہے. یہ اس پہ اگر غور کریں تو ہم اس مفہوم پہ غور کرتے ہیں جو موضوع سے مناسبت رکھ رہا ہے، جو آیات پیچھے سے چلتی چلی آ رہی ہیں اسی کے بارے میں.
یہاں پہ جو بات شروع میں کہی گئی کہ وہ جو شخص گمان رکھتا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی اللہ سے ہی نعوذ باللہ جو مایوس ہو رہا ہو کہ کوئی دوسرے دنیا اور آخرت میں مدد مل سکتی ہے، اس وقت کے تو حالات کا ہم نے سوچا وہ کتنی مشکلات میں تھے، لیکن ہر انسان کے لیے بھی آج دنیا کے بھی حالات کیسے ہیں کہ خبریں پڑھیں تو انسان مایوس ہو کر رہ جائے، پھر ہر انسان پہ بھی کچھ نہ کچھ آزمائشیں اور امتحان آتے ہی رہتے ہیں، اور اندر ایک دشمن بھی بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں ہمارے رب سے مایوس کرنا چاہتا ہے کہ تم نے تو اتنا پکار لیا، تم نے تو اتنی دعائیں کر لی، وہ تو پوری نہیں ہوتی، تو دوسرے لوگ زیادہ غالب ہیں، کفار ہی غالب ہے دنیا پہ، برے لوگ ہی غالب ہیں، کچھ دنیا ٹھیک ہو نہیں سکتی، کیسی کیسی مایوسیاں ہیں جو شیطان دل میں ڈال سکتا ہے نا۔ تو اس کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ گمان کرتا ہو، جو اس میں آ کر اس شیطان کے بہکاوے میں اس طرح آ جائے، خود ہی یہ گمان کرنے لگ جائے، اللہ سے مایوس ہو جائے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرنے والا ہے، تو پھر کہا جا رہا ہے اچھا کرو، کر کے دیکھو کیا کر سکتے ہو تم۔ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، کہ وہ چاہیے کہ آسمان پہ ایک رسی تان دے۔ اس کا اصل میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی آخری اور انتہائی تدبیر کر کے دیکھ لینا، کہ جو انسان سوچ سکتا ہے کہ جو بڑی سے بڑی میں تدبیر کر سکتا ہوں، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذرا کر کے دیکھ لو، اور وہ چاہے بالکل الٹی سیدھی بھی ہو کہ آسمان پہ رسی باندھنے کا سوچ لے تو، اور پھر اس کو کاٹ بھی ڈالے تو مل یکتا، کہ اسے کاٹ ڈالے۔ اس کا اصل مفہوم ایسے ہے یکتا کا، قطع کرنے کا، جیسے قطعی فیصلہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، کوئی قطعی فیصلہ کرنا، بالکل طے کر دینا کہ یہ میں جو کرنا ہے میں بس کر کے ہی رہوں گا، تو ایک تو یہ مفہوم ہے۔ مفسرین نے ویسے اور بھی کئی معنی لیے، کسی نے اپنی رگے گردن کاٹنے کا مفہوم بھی لیا، بلکہ آسمان پہ رسی لے جانے کا مطلب سما، ویسے اونچی جگہ کو اونچی چیز کو بھی کہتے ہیں، تو چھت پہ رسی باندھے، اس سے لٹکائے، رسی کاٹ لے، جیسے خودکشی تک کر لینے کا سوچتا ہے تو سوچ کے دیکھ لے، تو جیسے وہ کہا جا رہا ہو۔ لیکن زیادہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اپنی جتنی جو انتہائی کوشش اسے سمجھ میں آ رہی وہ کر لے، جو سوچ رہا ہے کرنے کا وہ قطعی فیصلہ وہ کر ڈالے، یہ اصل بات ہو رہی ہے۔ اور پھر فَلْيَنْظُرْ، اور پھر دیکھے کہ هَلْ يَذْهَبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظ، پھر دیکھ لے کہ اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے، یعنی جو ناپسندیدہ حالات، جو ناگوار حالات، جو آزمائشیں، جو مشکلات اسے پیش آ رہی ہیں، کیا وہ کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ دور ہو سکتی ہیں؟ ایسے حالات میں انسان جو رویے اختیار کر سکتا ہے، خاص طور پہ جس کردار کا پیچھے ذکر تھا نا، جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے، پچھلی آیات میں جو اس کا رویہ آ رہا تھا کہ اللہ سے مایوس ہو کر کسی اور ہی کو پکارنے لگ جائے، ایسے شخص سے اصل میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ذرا اپنا زور لگا کر دیکھے، یہاں تک کہ آسمان تک رسی پہ پہنچنے کی کوشش کر لے، آسمان پہ پہنچنے شگاف ڈالنا، یعنی بڑی سے بڑی کوشش کر ڈالے۔ اس کے مقابلے میں یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کچھ بھی کر ڈالے، جو دل چاہ رہا وہی کر لے، بالکل غلط کام بھی چاہے ہو، اس کے مقابلے میں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہتے ہوئے، اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی کوشش کرنا، وہ بھی کوشش ہی ہے، انتہائی کوشش ہی ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ لیکن حالات سے گھبرا کر اللہ کی اطاعت سے نکل بھاگنا، یہ سوچنا کہ اب تو بس اللہ تعالیٰ تو نہیں سنتا، اب بس جو مجھے کرنا ہے وہی کروں گا میں تو، یا وہی میں کروں گی، وہ اصل غلط چیز ہے، جس پہ اصل میں یہاں اعتراض ہو رہا ہے، اس طرز عمل کی غلطی بتائی جا رہی ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا، انسان ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے تو کچھ نہیں ہونے والا، آسمان پہ بھی پہنچ جائے کیا کر لے گا، تقدیر کو بدل نہیں سکتا، وہ تقدیر پہ پھر اطمینان رکھے، مطمئن رہے، جو کچھ حالات ہیں اللہ کی اطاعت پہ رہتے ہوئے ان میں راستہ نکالنے کی کوشش کرے، ان حالات کو خود ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے صحیح طریقے سے، وہ بات اصل میں سمجھائی جا رہی ہے۔ اپنے غیظ میں کوئی بالکل غلط کام کر ڈالنا، حرام حلال کی پرواہ نہ کرنا، اس رویے سے اصل میں بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہر امتحان اصل میں ویسے تو انسان کو دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی کامیابیوں سے نواز سکتا ہے نا۔ پچھلی کلاس میں جو پیچھے آیات تھی ان میں ہم نے یاد بھی کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں پہ کیسے کیسے امتحان آئے، ان کی مثالیں ہم نے یاد کی تھی، ان کے امتحانوں کو سوچیں کیسی شدید آزمائشیں تھیں نا، لیکن وہ جب اس پہ قائم رہے ایمان پر، وہ آزمائشیں ان کے لیے کیسی ان کے درجوں کو بلند کرنے کا باعث بن گئی نا۔ حضرت حاجرہ کا ویسے ہم نے تفصیل سے یاد کیا تھا، لیکن وہی
زیادہ یاد آتا ہے کہ کتنی زیادہ بے بسی کی انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی نا وہ اس وقت. لیکن اس وقت بھی کچھ یہ نہیں ہوتا کہ غلط کام کر ڈالیں، کہ کوئی خودکشی اپنے کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کچھ ہو جائے یا اللہ سے ناراض ہی ہو، کوئی ایسی بات ان میں نہیں تھی نا. بالکل اسی سے ہمیں اپنے لیے سبق لینے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے تو پھر آزمائشیں چھوٹی ہی ہوتی ہیں نا. اکثر ان چھوٹی آزمائشوں سے اکثر انسان گھبرا بھی جاتا ہے، لیکن اس پہ نہ گھبرائے، تقدیر پہ بھروسہ رکھے. یہ اصل آیت ہمیں سکھاتی ہے. صحابہ کرام کا بھی سوچیں، جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں اتنی آزمائشوں کی بھٹی اس وقت گرم تھی، لیکن چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور صبر کے بدلے میں انہیں کیسی کامیابیاں پہ کامیابیاں عطا کی، کیسے بلند مقامات انہیں عطا کر دیے، دنیا اور آخرت کے بہترین انعامات سے انہیں نواز دیا. کتنا جلد ہی ان کے لیے کامیابیاں ان کے قدم چومنے لگی. اور پھر کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں وَكَذَلِكَ، آیت نمبر 16، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، آیات بینات، روشن آیات، روشن نشانیاں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ یہدی من یرید، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَكَذَلِكَ یعنی اسی طرح، یعنی مثالوں کے ذریعے، جیسے پچھلی آیت میں مثال تھی، اس ایسی مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے راستہ روشن کرتا ہے. آیات بینات کے ذریعے لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کر دیتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. من یرید، جس کو وہ چاہتا ہے. من کا جو یہاں پہ لفظ آتا دو طرح سے ویسے تو ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من یرید یعنی جو ارادہ کرے، جو چاہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. ایک تو یہ معنی اس کے ہو سکتے، دوسرے یہ کہ اللہ جس کے لیے ارادہ کرے. اور دونوں چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ظاہر ہے کوئی ایسے ہی ارادہ نہیں ہوتا نا کہ رینڈم. اللہ تعالیٰ بہت ہی لطیف و خبیر ہے، علیم و حکیم ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون ہے جو ہدایت کا طالب ہے، کس کو اللہ تعالیٰ کوئی پتا ہے کہ اس کے پاس کتنے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہنچائی تھی اور اس نے ٹھکرا دیا تھا، یا یہ کہ کون ہے جو ہدایت کا طالب تھا، ادھر ہدایت کہیں سے پہنچی، اس نے وہ آگے پکڑ کے اس نے لے لیا اس ہدایت کو. تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے نا. تو وہ اس کا ارادہ اسی بنا پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اس میں بات ہمارے لیے سمجھ میں آ رہی کہ ہم ہدایت چاہیں، ہم ہدایت مانگیں، ہم ہدایت کے طالب ہوں، ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ہم التجا کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ بھی صراط المستقیم دکھا دیتا ہے. ہم صراط المستقیم کے، صراط الحمید کے طالب ہوں تو رحمان الرحیم ہستی وہ ضرور ہدایت دینے والی ہے. اور وہی ہے جو ہدایت دینے پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے نا. من یرید سے یہ بھی سمجھ میں آتا، وہ جو ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہدایت مل ہی سکتی، لیکن اپنے اندر طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک قدم بڑھائیں تو 10 قدم اللہ تعالیٰ بڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف ذرا چل کر جائیں تو وہ دوڑ کر آنے والا ہے. تو ہم اپنے اندر طلب ہو، خود خواہش کریں، خود چاہیں، اللہ تعالیٰ بہت ساری ہدایت دینے والا ہے، بہت زیادہ ہدایت کے لیے راستوں کو روشن کرنے والا، راستوں کو آسان کر دینے والا ہے. کئی طرح سے اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہی ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرح سے ہدایت کی طرف آگے بڑھنے والے ہوں. وہ ہدایت دنیا ہی کی نہیں ہوتی، صرف ہدایت کی بات قرآن میں کئی جگہ جیسے آتی ہے، وہ آخرت تک کے لیے بھی ہے. وہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو بخشنے والا، اپنے رضوان عطا کرنے والا ہے، جنت کے راستے کو آسان بنانے والا ہے. تو اس کی طرف انسان بڑھے، ان آیات بینات سے اپنے لیے سبق لے، آگے اس کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی. پھر کہا جاتا ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والصابئین، اور ستارہ پرست، والنصارى، اور عیسائی، والمجوس، اور مجوس، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہوئے. ان اللہ، بے شک اللہ، یفصل بینہم، فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، شہید ہے، باخبر ہے اس سے. اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف پہ کیسے ہر آیت ختم ہو رہی ہے. اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے ان الذین آمنوا، تو سمجھ میں آتا ہے جو لوگ ایمان لائے، جو مومنوں کا گروہ ہے.
اس وقت کا سوچیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آج کے لیے بھی وہی بات. اور پھر والذین ہادو کا جو لفظ ہے، ہادو کہنا سوچنے والی بات ہے، یہودی ہوئے کہا جاتا. ویسے دو طرح سے ہو سکتا ہے یہاں پہ ہادو کہنا. ایک تو جیسے ہودن کے معنی یہودا، ہودن کے معنی ہوتے رجوع کرنے، توبہ کرنے کے. سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آتی ہے، وَاکْتُبْ لَنَا هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ ہم اے اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے، ہم نے تیری طرف رجوع کیا. تو رجوع کرنے کے معنی ہے. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کا نام لیا ان کے بہترین اوصاف کے لحاظ سے، جیسے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. ایک بات یہ بھی ہو سکتی کہ تھے تو مسلمان، وہ بھول کر انہوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا، یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا. پھر یہ کہ والسابئین، سابئی جو ہے ستارہ پرست کو کہا جاتا، جو اس کے ملائکہ پرست اور ستارہ پرست ایک گروہ تھا. وہ اپنے آپ کو ویسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیرو کہتے تھے، لیکن اپنا دین بالکل بگاڑ چکے تھے. ظاہر ہے یحییٰ علیہ السلام نے ستارے اور ملائکہ کی پرستش کا تو نہیں کہا تھا، لیکن ان میں وہ رائج تھی. تو اور یہ کہ والنصارى، اور عیسائی. نصارہ بھی جو ہے بہترین نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یاد کیا عیسائیوں کو بھی. کہ نصارہ جس طرح قرآن میں آیت آتی ہے نا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، کہ حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا حواریوں سے، تو یہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جنہوں نے کہا کہ ہم نحن انصار اللہ ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کیا. تحقیق ویسے دوسری بھی ہے لوگوں کی، ناصرہ شہر پہ ان کا نام سمجھا گیا یا اس طرح بھی، لیکن زیادہ بہتر یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نام سے ہی پکارا، یاد کیا. ایک طرح سے یاد بھی دلایا جانا ہوتا نا ان لوگوں کو. جیسے ہادو بھی جو کہا جائے، وہ اصل تو اللہ کی طرف رجوع ہونے والے لوگ تھے. اب کیا ہے خود سوچیں. نصارہ جو ہے وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نحن انصار اللہ کہا. اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. جیسے وہ بھی یاد دہانی ایک طرح سے ہوتی نا. والمجوس، مجوس ویسے ایران کے آتش پرست، آگ کی جو پرستش کرنے والے ہوتے تھے، وہ روشنی اور تاریکی کے دو خدا مانتے تھے. ویسے اپنے آپ کو زردشت کا پیروکار کہتے تھے. زردشت کا جو دین تھا وہ توحید کا ہی دین تھا کوئی، لیکن اس کو بگاڑ کے اب وہ سارے شرک ان کے اندر آیا ہوا تھا، اتنا شرک کہ وہ آنکھ کی پوجا کر رہے تھے. والذین اشرکوا، اور وہ جو مشرک ہیں. اب حالانکہ اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں ان سب میں بھی شرک آیا ہوا تھا، سابئی ہوں، نصارہ ہوں، بلکہ ان پہ یہودیوں میں بھی ایک حد تک، لیکن مجوس تو تھے، لیکن انہیں مشرکوں سے الگ کیا گیا. جیسے اصل دین ان کا کچھ اور تھا، بگاڑ کے انہوں نے اس میں شرک شامل کیا. اور والذین اشرکوا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آپ کو پیرو کہتے تھے، لیکن اصل دین ان کا وہ بن گیا تھا نا، صرف شرک پہ، اس بتوں کی پرستش ان کے پاس ہو رہی تھی، وہی ان کا اصل دین تھا. تو ان سب کی بات ہو رہی ہے. تو ان سب کے لیے کہا یہ جا رہا ہے یہاں پہ ان کا ذکر کر کے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، کہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، انسان کے آنکھوں پہ اپنی خواہشات کے پردے پڑے رہتے ہیں نا، عصبیتیں ہوتی ہیں، اپنے گروہ ہے اسی سے محبت ہے جس پہ پیدا ہوئے ہیں، جو بچپن سے کرتے آ رہے ہیں. پھر خود غرضیاں ہوتی ہیں، پھر اپنے پریجڈسز ہوتے ہیں، تو وہ صحیح بات سمجھنے میں رکاوٹ بنتے رہتے ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہنا ویسے کیسی بڑی یاد دہانی بھی ہے نا، کہ یہ حقیقت ہے، وہاں تو فیصلہ ہونے والا ہے، وہاں پتہ چلے گا کہ کون صحیح تھا. آج ہر ایک زور لگا لے کہ میں صحیح ہوں. اب یہاں ویسے کچھ گروہوں کی، کچھ قوموں کی بات ہے، اسی سے آج ہم اور بھی سوچ سکتے ہیں. یہ اس وقت کے جو مختلف مذہبی گروہ تھے ان کے نام لیے گئے. آج جو مذہبی گروہ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم یہی سوچ سکتے ہیں، چاہے وہ انہی کے اندر کے بھی گروہ ہوں. آج عیسائیوں کے اندر بھی کتنے سارے فرقے ہیں، سینکڑوں. وہ مسلمانوں کے اندر کتنے سارے فرقے ہیں. اب ہر ایک جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں. ظاہر ہے کہ صحیح سمجھ رہے ہیں تو اس پہ چل رہے ہیں نا، تو اس پہ صحیح خود تو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، دوسرے کو غلط ثابت کرنے پہ سارا زور انسان لگاتے نا، یہ دیکھنے کے بجائے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. اپنے آپ کو تو بس صحیح سمجھے اور دوسروں کو صرف غلطیاں ان کی بار بار ثابت کرنے کی کوشش ہو. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی مسلمانوں کے اندر ہی جو بڑے بڑے بھی فرقے ہیں آج بھی، مختلف بلکہ فرقے بھی نہ ہوں، صرف خیالات ہی ہیں،
کوئی کسی فقہ پہ چلنے والا، کوئی کسی فقہ پہ چلنے والا، اور کیسا زور لگا رہے ہوتے کہ نہیں وہ جو دوسرا کر رہا ہے وہ بہت غلط کر رہا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی کیا بات ہے، اگر یہ آیت یاد رہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تو سوچ ہی بدل جائے نا، پھر انسان اپنا سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہ یوم الفصل جب آ جائے گا، جب فیصلے کا دن آ جائے گا، وہاں پر تو اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے، سیدھے راستے کی طرف پلٹنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا اس وقت، کوئی مہلت وہاں پہ تو نہیں ملنے والی ہے۔ آج یہاں اپنے صحیح ہونے پہ ہم کتنا ہی زور لگا رہے ہیں، بہت سارے ساتھ دینے والے ہوں تو اور بھی مطمئن ہو جائیں کہ ہاں ہم ہی صحیح ہیں، لیکن آخرت میں کیا ہونے والا ہو اس پر نظر ہو، اس کی فکر ہو، تو انسان پھر اپنے خیالات، اپنے عقیدوں کو 10 دفعہ کھنگال کر خود دیکھے گا نا، اللہ کی کتاب سے موازنہ کر کے دیکھے، سرچ کرے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے، دوسروں سے نہیں، مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیا غلطی ہو رہی ہے، یہ بات سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اور بڑی یاد دہانی ہو جاتی کہ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے۔ خالص اہل ایمان جو دنیا میں تنگ کیے جا رہے ہوں ان کا حال بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ان کے لیے تسلی بھی ہے، اور اہل شرک اور مسلمانوں کو جو اذیت پہنچانے والے ہیں ان کے لیے سخت تنبیہ بھی ہے کہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، کون کس وجہ سے اپنے کس فرقے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اصل بنیاد کیا ہے، کیا اپنی دنیا کے فائدے اس میں دیکھ رہا ہے، وہ سب بھی اللہ کو پتہ ہے، سب پہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ان کے اعمال، ان کی نیتوں کے مطابق ہی معاملہ کرنے والا ہے، سب جانتا ہے نا، شہید ہے وہ، حاضر ہی ہے۔ یہ آیت ویسے کتنا اطمینان بھی دلانے والی ہے نا کہ ان اللہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ تعالیٰ ہے نگران، باخبر ہے، تنبیہ بھی ہے سخت اس میں کہ اگر غلطی پہ ہے انسان تو وہ بھی سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اچھی طرح معلوم ہے اسے، موجود یہ درمیان میں جہاں انسان غلطیاں کر رہے ہیں۔ ایک دوسری طرف جو نیکی پہ قائم ہے، جو مشکلات اٹھا رہے ہیں، جو دوسروں سے مشکل اٹھا رہے ہیں، وہ بھی، ان کا بھی اللہ تعالیٰ اطمینان دلا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریبی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو سب کچھ اسے معلوم ہے۔ بالکل یہ ویسے ہی اطمینان دلایا گیا اس میں جیسا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دلایا گیا تھا کہ جب فرعون کے پاس انہیں بھیجا جا رہا تھا وہ ڈر رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جاتا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخافا، مت ڈرو، تم دونوں مت ڈرو، اننی، بے شک میں، معکما، میں ساتھ ہوں تم دونوں کے، اسمع و ارا، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، ساتھ ہی ہوں میں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سب بالکل وہی بات، شہید ہر شے پہ نگران ہے، باخبر ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، وہ بات سمجھائی جاتی ہے یہاں پہ۔ پھر کہا جا رہا ہے علم ترا، آیت نمبر 19 سورہ حج کی، علم، کیا نہیں، یاد ہوگا علم کہنا کیسا سوچنے پہ مجبور کرنے والی آیت ہوتی ہے نا کہ غور کرو، دیکھو، کیا نہیں دیکھتے؟ نہیں، ترا ابھی آ رہا ہے، تم نہیں دیکھتے، کیا دیکھا نہیں دیکھا تم نے؟ تو بہت ہی زیادہ غور کرنے کی دعوت ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے؟ ان اللہ، بے شک اللہ کے لیے، یسجدو لہو، سجدہ کرتا ہے اس کے لیے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور چار پائے۔ ویسے دواب جو ہوتا ہے دابہ کا پلورل ہے، دابہ کہتے ہیں جاندار کو، جان رکھنے والے، تو مخلوق، اللہ کی جاندار مخلوق مراد ہوتی۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے انسانوں میں سے، وَكَثِيرٌ، اور بہت سے، حق علیہ العذاب، حق علیہ کیا ہوتا ہے؟ لکھ دیا گیا، اس پہ ثابت ہو گیا، وہ مستحق بن گئے، کس کے؟ عذاب کے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهَ، اور جس کو ذلیل کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کے لیے نہیں کوئی عزت دینے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ بار بار بالکل اسی مطلب کے ویسے آیت آ رہی نا آخر میں، اللہ جو ارادہ کرے وہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ اب یہاں جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہوتا وہی ہے، تم کچھ بھی کر لو، ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، تو پھر کیوں نہ اللہ ہی کی طرف انسان رجوع ہو، کیوں نہ اسی سے امید رکھے۔
اب یہاں پہ جو بات ہو رہی کس طرح دیکھا تم نے کہ سجدہ کر، خود دیکھ لو، جیسے علم ترا کہنا کیسا، خود دیکھو، غور کرو، سمجھ لو کہ کس طرح ہر شے جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت مسخر ہے، ہر چیز سجدہ کر رہی ہے۔ سجدہ کرنا کس طرح ہے، جھک جانا، اس کے لیے اس کی اطاعت کرنا۔ اور پھر الفاظ پہ بھی ویسے غور کریں، انشاءاللہ پوری آیت کو بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایک چیز کا الگ الگ بتایا جا رہا ہو۔ ایک تو من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں بھی کتنی اللہ کی مخلوق ہوگی ہم نہیں جانتے، دنیا میں اتنے سے کرۂ عرش پہ اللہ کی اتنی مخلوق ہے جس کے آج اتنی تحقیقات کے باوجود انسان جانتا بھی نہیں کہ کتنی مخلوق ہے، کتنی اسپیشیز ہیں اور کیا ہے۔ تو اس پورے کائنات کے اندر کیا کچھ مخلوق اللہ کی ہو، تو فرشتوں کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، تو وہ سب منفی سماواتی سارے کے سارے، اور جو زمین میں ہے، جو زمین کے اندر کے بھی ساری چیزیں آ گئی۔ پھر الگ الگ ہر چیز کا ذکر آتا ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، اور پھر کثیر من الناس بھی، بہت سارے لوگ بھی، وہ بھی جھکے ہوئے ہیں، وہ بھی سجدہ ہی کر رہے ہیں، چاروں ناچار وہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر دوسرے بھی لوگ ہیں۔ وہ کہا جاتا توحید کی اتنی بڑی نشانی پر جیسے غور کرنے کی بات ہو رہی نا، کہ اس پہ غور کر کے دیکھو، اگر آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی تہوں تک ہر شے ایک اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور سمجھ میں ہی آتا ہے، جیسے جس طرح کہا جا رہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی خود غور کریں تو سمجھ میں آئے کہ ہے پابند، اور ورنہ تو یہ دنیا اتنے بہترین طریقے سے کیسے چل سکتے ہیں؟ وہ اوپر سے آنے والی سورج یہاں پہ آ کے سورج کی روشنی یہاں آ کے کچھ کام کرے، کیا کیا چیزیں کس کس طرح سے کام کر رہی ہوں، وہ پوری دنیا ایک ہی اللہ کے حکم کی پابند ہے، صاف صاف سمجھ سکتا ہے انسان نا۔ اور کتنی سے بڑی اس نشانی توحید کی اس میں نظر آتی ہے کہ اگر زیادہ خدا ہوتے بھی تو نہیں ہو سکتا تھا، زمین کا ایک ہوتا، آسمان کا ایک ہوتا، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جس طرح دنیا آج چل رہی ہے اتنی اسموتھلی، بغیر کسی تفاوت کے، بغیر کسی خرابی کے وہ چل سکتی۔ یہ اس سجدے کی، پوری مخلوق کی عبادت کی قرآن میں اور بھی جگہ ویسے خبر کی طرح بات آتی ہے، یہاں تک کہ دیکھتے نہیں ہو، غور کرو، دوسری جگہ خبر دی گئی کہ وہ کر رہے ہیں سجدہ، ہر چیز کر رہی ہے۔ سورہ رعد میں ہے وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ ہر چیز سجدہ کر رہی ہے اللہ کے لیے، طوعاً وکرہن، خوشی سے یا مجبوری سے، بہرحال کر رہی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اب سائے کا سجدہ کرنا کیسا ہے؟ ہر شے کا سایہ سوچے زمین پر پڑا ہوا جیسے ہے، اس طرح جیسے گویا اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے نا۔ یہاں تک کہ جس وقت وہ کسی غیر اللہ کے آگے بھی سجدہ کرے، خصوصاً سوچے سورج کی پرستش کرنے والے کا سایہ اس کا ساتھ نہیں دیتا، وہ تو دوسری طرف مخالف سمت میں گر رہا ہے، مخالف سمت میں سجدہ کر رہا ہے نا، دوسری طرف وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ کس طرح ایک سایہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت کی نشانیاں ہیں نا، اس سائے کا ہونا ہی اس بات کی نشانی کہ اللہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ ایک تو یہ بات سورہ نحل کی آیت نمبر 49 میں ہے، 49 میں، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، مِن دَابَّةٍ، جو جانداروں میں سے، جاندار مخلوقات میں سے، وَالْمَلَائِكَةُ، اور جتنے ملائکہ ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، اور وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، یعنی سجدے کے لیے نہیں جھکنا، اس کی اطاعت نہیں کرنا، وہ کیا ہے؟ استکبار ہے، وہ تو نہیں کرنے والے ہیں۔ ملائکہ اور کتنی ساری مخلوق اللہ کی، وہ سب آگے جھکے ہوئے ہیں نا۔ اس آیت کی تشریح میں ایک معرف القرآن میں جو تفسیری نوٹ ہے، ان کے الفاظ کو نہیں مگر اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق کا سجدہ اس کے مناسب حال ہوتا ہے، یعنی ایک سجدہ جو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور یہ ساری مخلوق کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ان کا ایک اپنا سجدہ ہے نا۔ انسان کا سجدہ یہ کہ وہ پیشانی زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ دوسری مخلوقات کا سجدہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس خدمت کے لیے پیدا کیا اس کو انجام دینا، اور اس کی خدمت کا حق ادا کر دینا،
وہ ان کا سجدہ ہے. جس چیز کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ کام بہترین طریقے سے کر رہے ہیں. کس طرح سے کرتے ہیں نا, سورج کا سوچیں, دوسرے سیاروں کا سوچیں, ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کے ایک حصے کے لیے بھی کوئی لیٹ تک بھی نہیں ہوتا. جس وقت طلوع ہونا ہے سورج اسی وقت طلوع ہوگا, جس وقت غروب ہونا ہے اسی وقت غروب ہو رہا ہوگا. جیسا جہاں جتنی روشنی پہنچانی ہے اسی طرح وہ پہنچا رہا ہوگا. تو وہ کیا ہے, اس کا وہ سجدہ ہے نا. ایک سجدہ تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہونا, تکوینی غیر اختیاری. تکوینی کیا ہوتا, جیسے اللہ کے کلمہ کن سے جو کام ہو رہے ہیں تو اس طرح سے تو ہر ایک ہی سجدہ کر رہی ہے چیز. جو تقدیر اللہ نے بنا دی ہے وہ سجدہ تو اللہ کی ساری مخلوق کر رہی ہے. اور کافر و سرکش بھی, یعنی جو اللہ کو ماننے سے انکار کر دے, وہ بھی اس لحاظ سے سجدے کر ہی رہے ہیں. سوچیں انسانوں کا بھی کتنا ہی کٹا کافر ہو, جو بالکل ایتھیسٹ ہو, بالکل مانتا ہی نہ ہو اللہ کو, لیکن کس طرح وہ خود بھی مجبور ہے اللہ کی اطاعت پہ کتنی چیزوں میں. جب اللہ نے پیدا کیا جب ہی پیدا ہونا تھا, جب موت دے اللہ تعالیٰ جب ہی اس کو مرنا ہوگا. بچپن, جوانی, بڑھاپا کچھ بھی تو اس کے اختیار میں نہیں. خود اپنی مرضی سے ذرا روک کے دیکھ لے, وہ کچھ کر سکتا ہے. اور پھر یہاں پہ کیونکہ کافر و مومن کی بات چل رہی تھی نا پچھلی آیت سے بھی, تو یہ بھی سمجھا گیا کہ وہ جیسے اختیاری سجدے کی بات ہی ہو رہی ہے, تکوینی سجدے کی نہیں. حیوانات, نباتات اور جمادات, بے جان چیزیں جو ہیں وہ سب بھی اپنے اختیار سے بھی اطاعت کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے بنایا ہے اور وہ اس طرح کام کر رہی ہیں اور وہ اسی کو ہم سجدہ کہہ رہے ہیں, بلکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی کہ وہ بھی عقل و شعور اور ارادے سے محروم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق بھی محروم نہیں ہے. وہی کتنی جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے, ہر شے تسبیح کر رہی ہے, اللہ کا ذکر کر رہی ہے. کسی میں شعور کم ہے, کسی میں زیادہ ہے, مختلف, کسی میں ایک طرح کا ہے, کسی میں دوسری طرح کا ہے. انسان اور جن ہیں ان کو اللہ نے عقل و شعور کا ایک بڑا درجہ عطا کیا, اس لیے انہیں اپنے احکامات کی پابندی کرنی ہے, اپنے اختیار سے بھی انہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار کی آزادی دی. حیوانات میں اس کے بعد کا درجہ ہے, پھر نباتات ہیں, پھر جمادات ہیں, دوسری بے جان چیزیں جن کو ہم سمجھتے, اور ان جن میں اتنا کم اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ انسان پہچان نہیں سکتا, لیکن ان کے خالق اور مالک نے خبر دی ان کے بارے میں بھی. جیسے آسمان و زمین کے بارے میں فرمایا, قالتا, دونوں نے کہا, اتینا طائعین, کہ ہم آ گئے خوشی خوشی. جیسے ان سے کہا گیا تھا, سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے, اللہ نے زمین و آسمان سے کہا کہ آؤ طاعن و کرہن, خوشی سے آؤ یا مجبوری سے. دونوں نے کہا, قالتا, زمین و آسمان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں, رضامندی سے آتے ہیں, اپنی رضا سے انہوں نے اللہ کے اطاعت کا اقرار کیا. پہاڑ کے پتھروں کے متعلق بھی قرآن میں آتا ہے نا, سورہ بقرہ کی آیت 74 میں, وَإِنَّ مِنْهَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کے باعث اوپر سے نیچے لڑک جاتے ہیں. جیسے ان کے اندر بھی خشیت ہے نا, اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے, جیسے درخت, پہاڑ اور پتھر کے شعور رکھنے کی شہادتیں ملتی ہیں. احد پہاڑ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی حدیث میں آتی ہے نا. یا اسی طرح سے نبوت سے پہلے کی بات آتی ہے کہ ایک پتھر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے نبوت سے پہلے سلام کرتا تھا. مسجد نبوی میں درخت کے تنے کا رونا جو منبر بن گیا, درخت سے پہلے کھڑے, درخت کے سہارے کھڑے ہو کر پہلے آپ خطبہ دیتے تھے, منبر بن گیا تو وہ درخت رو رہا تھا, تو وہ بھی یاد ہی ہوگی بات. تو اس طرح ہر ایک میں ہے شعور, ایک طرح کا شعور ہے, ہم کو نہیں پتا ان کے شعور کا. اور وہ پوری خوشی سے, پوری رضا سے وہ اللہ کے آگے سجدے کر رہی ہے. ہر چیز وہ اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے, دنیا کی ہر شے اسی طرح اطاعت میں لگی ہوئی ہے, اپنے رب کو سجدہ کر رہی ہے. اور دوسری طرف پھر کیا ہے, کچھ لوگ کہ ایک وہ بھی جو بہت سے لوگ بھی کر رہے ہیں, کثیر من الناس بھی اپنے اختیار سے بھی کر رہے ہیں, اور جو ویسے مجبوراً کر رہے ہیں وہ بھی کر ہی رہے ہیں. لیکن ایک اور قسم کے بھی لوگ ہیں, کثیر حق علیہ العذاب, اور بہت سے ہیں جن پر عذاب لکھ دیا گیا, جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ سجدے کا انکار کرنے والے, اصل تو ان کی بات ہو رہی ہے نا جو سجدے سے انکار کر دیں, جو عطا سے انکار کر دیں, بلکہ کہا جا رہا ہے دوسرے وہ ہیں جن پر عذاب لکھ دیا گیا.
تو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے اللہ کے بندے ہوتے ہوئے، اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے، اس کی نعمتوں سے دن اور رات فائدے اٹھاتے ہوئے جو اس کا حکم ماننے سے انکار کر دے، وہ اور کس چیز کا مستحق ہو سکتا ہے نا؟ اسی سب کچھ اس کا ہے، زندگی دی ہوئی اس کی، دنیا اس کی، نعمتیں اس کی، اور اس کی بات نہیں مانے، اس کے آگے جھکنے کو تیار نہ ہو، اس کی اطاعت ہی نہ کرے، تو پھر کیا ہے؟ حق علیہ العذاب، پھر عذاب بھی کے وہ مستحق ہو سکتے ہیں، ان پہ عذاب لکھ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ کہا جاتا ہے کہ اور جس کو اللہ نے ذلیل کر دیا، فما لَهُ مِن مُکرم، نہیں کوئی اس کے لیے عزت دینے والا۔ سوچے ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، کس لیے کیا؟ اپنے تکبر کی بنا پہ، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھا کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اور پھر ابلیس کے جو پیچھے چلنے والے انسان بھی کیا ہے؟ وہی سرکشی کرتے ہیں نا، جو اپنے آپ ہی کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اپنے دماغ، اپنی عقل، اپنی سوچ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، وہی اپنے رب سے سرکشی کرتے ہیں نا۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ نے انہیں اصل میں تو ذلیل کر دیا۔ ذلیل بھی کیسا کیا کہ پھر فما لہم من مکرم، کوئی عزت دینے والا ہی نہیں ہے نا، کوئی عزت انہیں پھر مل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو سوچے آسن تقویم پر پیدا کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا، ساری مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ جو اپنے رب کے حق کو ہی نہ پہچانے، وہ خود ہی اپنے آپ کو اسفل السافلین میں گرا دے، پھر اسے کہاں سے عزت مل سکتی ہے؟ بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا نا کہ بڑی چیز سمجھ کے اکڑے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں تو کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ انتہائی ذلیل ہوئے ہوئے ہیں، خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو ذلت کے گڑھوں میں گرا دیا ہے، اور انہیں عزت مل بھی نہیں سکتی، کیونکہ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے نا۔ سورہ فاطر میں جس طرح کہا گیا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ عزت اللہ دے تبھی مل سکتی ہے، ساری کی ساری اس کے لیے، عزت جمیعا، کہیں اور سے مل نہیں سکتی عزت۔ اسلام کا سودا کر کے انسان اپنے رب سے غافل ہو کر، اپنے رب کو بھلا کر کہیں اور سے عزت پانا چاہے، وہ کہیں سے عزت ملنے والی نہیں ہے، ملنی اسی کو ہے جو اللہ تعالیٰ دے، جتنا دے، جب تک دے، بس وہی مل سکتی ہے نا۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں دعا بھی سکھائی گئی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلیل کر دے۔ سورہ حج کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اپنا فعل ہے نا، اپنا کام ہے، وہ اپنے رب کے آگے اگر جھکتا ہے عزت و شرف حاصل کر لیتا ہے۔ سجدے میں ایسا لگتا ہے ایسے زمین پہ گرا رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن وہ سب سے بڑی عزت کی چیز ہے نا۔ جھکنے سے جو انکار کرے وہ اپنے آپ کو ذلت کا مستحق بنا لیتا۔ سجدے کے بارے میں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ اتنے اپنے رب العالمین کے اتنے قریب ہو جائے، اپنے رب العالمین کو پالے، تو وہ کیسا بڑا مقام وہ پا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے اور اس کے سامنے اطاعت کرنے سے ہی مل سکتا ہے۔ تو سجدے کی آیت ہے تو انشاءاللہ سجدہ ضرور کر لیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اس طرح کی بات ہے، ویسے یاد رکھنے کی ہوتی ہے نا کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ وہی کرنے والا ہے، اس پہ ہی پورا انسان بھروسہ رکھے، اللہ کی اطاعت بھی آسان ہو جائے نا، اس کے لیے سجدہ کرنا بھی پھر آسان ہو جائے۔ اگر انسان کو سارے ایمان ہو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں، جو چاہے وہی کرنے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ساری کائنات کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرنے والوں میں شامل ہوں، اپنے اللہ کے آگے جھکنے والوں میں شامل ہوں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عزت عطا فرمائے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔